का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदाम यीशु के पाक मुकद्दस और कुदरत वाले जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। आज के प्रोग्राम में हमारे पास खुदा के खादमीन मौजूद हैं जिनके वसीला से हम मुकद्दस कलाम की सच्चाइयों को सुनेंगे, सीखेंगे और आज मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। हमारे पहले गेस्ट जनाब पास्टर दाऊद परवेज़ ऑल द वे फ्रॉम स्पेन। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम। और इसी तरह हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर तारिक सैमुअल साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। आपका ताल्लुक लाहौर शहर से है तो खुदा की शुक्रगुजारी हो। तीसरा गेस्ट जनाब पास्टर नथानियल साहब है, आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। पास्टर नथानियल का ताल्लुक जो है वो शहर कराची से है, रोशनियों का शहर। बहुत शुक्रिया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन आज खुदा अपने कलाम की रोशनी और उसका नूर हम तक पहुँचेगा और आप यकीनन बरकत पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम मुकद्दस कलाम में से दो आयात को, पैदाइश की किताब में से 12वां बाब और उसकी दो आयात जो हैं पास्टर दाऊद परवेज़ पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी पास्टर साहब। कलाम हक में कुछ इस तरह मरकूम है और लिखा है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत हो। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर दाऊद। आइए झुकें और पास्टर तारिक दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। दुआ से हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे। खुदा कदूस बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, मसीह यीशु के कादर नाम से तेरे हजूरी को, तेरे मसा को, तेरे कलाम को मांग लेते हैं। Yes, और Lord. आसमानी बाप तेरे आगे मिन्नत करता हूँ कि बामौका तेरे पहली टोकरी में सोने के सेब हैं। यीशु के yes, नाम से अपने yes. कलाम की कुदरत को बयान करने का फजल बख्श दे। आमीन, और ऐसा यीशु हो। के नाम से तेरी हजूरी, यीशु के कादर नाम से तेरे लोगों तक पहुँचे जो जिंदगियाँ देखे कलाम को। यीशु मसीह के नाम से इन बातों को सुने, उनकी ज़िंदगियों में घर कर जाए और तेरे कलाम की हजूरी उनकी ज़िंदगियों में ठहरी रहे। और यीशु के नाम से आज की रफ़ाकत में तेरा हाथ बढ़ा रहे, मसीह यीशु के कादर नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर तारिक सैमुअल, आपने दुआ में रहनुमाई फरमाई। अभी हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर दाऊद से करेंगे और मैं आज इस बात पर, मुझे कभी उम्मीद है, खुदाम पर भरोसा है कि खुदाम आज अपने खुदाम के वसीला से आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। पास्टर दाऊद, जो आयात पढ़ी गई हैं मुकद्दस कलाम में से, उसकी रोशनी में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इफ यू सी द गॉड, ही इज द गॉड ऑफ जनरेशंस। मेरा और आपका खुदा नस्लों का खुदा। आमीन आमीन। और इब्राहिम से जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुदा ने एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसके पास कोई नस्ल नहीं थी, जिसके पास उम्मीद नहीं थी, और खुदा उसको बुलाता है और सेकंड आयत के ना खुदा उसको बड़ी खूबसूरती से बोलता है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। एक ऐसी कौम जो बरकत कौम होगी, ऐसी कौम जिसको खुदा इस्तेमाल करेगा, एक ऐसी कौम जिसको खुदा एक्सपैंड करेगा, जिसको खुदा मल्टीप्लाई करेगा, जिसको खुदा यूज करेगा फॉर द सल्वेशन ऑफ मैनकाइंड इवन ऑल्सो। समटाइम्स हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो प्रिंस ऑफ पीस है, जो यीशु मसीह नासरी है, वो उसी कवनेंट के थ्रू आया। क्या हमारे प्रोग्राम का नाम भी प्रिंस ऑफ पीस है। सो वो जो प्रिंस ऑफ पीस है, जो वाकई अमन का शहजादा है जी, जो इस दुनिया में रह के अमन लेके आया और जिसके वसीले आज दुनिया में अमन है, सलामती है, वो यीशु भी उसी कवनेंट के वसीले आया। Praise God. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ये ईमान है कि गॉड इज रेजिंग अ न्यू जनरेशन। Praise God. ना सिर्फ के इस मुल्क में, ना सिर्फ के एक शहर के अंदर, पर पूरी दुनिया के अंदर खुदा एक नस्ल को खड़ा कर रहा है जो ईमानदारी के साथ होगी। जब हम इब्राहिम की बात करते हैं तो हम फादर ऑफ फेथ की भी बात करते क्या हैं। बात। एक ऐसा शख्स जो अपना घर, अपना मुल्क, अपना शहर, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ छोड़ के जी। खुदा की आवाज़ पे चल पड़ा। क्या बात। और व्हेन वी वॉक अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा मेरे और आपके लिए आसमान को खोलता है। मगर आज क्या मैं और आप उसके लिए करना चाह रहे हैं? आज क्या मैं और आप उसके लिए करने का सोच रहे हैं? भाई साहब, समटाइम पीपल, हम दुनिया में ट्रैवल करते हुए देखते हैं, और आपका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा है कि लोग एक एज के अंदर एक पैशनेट होते हैं और उनके अंदर जोश होता है और बड़ा होता है, मगर जैसे उनकी एज आगे जाती जाती है, वो वैसे वैसे उनका जोश और बिल्कुल कम हो जाता है। मगर अब्राहम की स्टडी देखते हैं तो वो कीप ऑन मूविंग। That's awesome. Praise That God. has to be a Christian life even also. और यीशु ने स्टेबिलिटी दी मुझे और आपको। और यीशु जिस टाइम उस रात पकड़वाना जाना था, तो उसको पकड़ने के लिए जब वो आए तो वो उसके
اس کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے ڈسائپل، اس کے رسول نے ان میں سے ایک کا کان کاٹ دیا. اینڈ جیسس پروو دیٹ ہی از پرنس آف پیس. آج مسیحیت میں رہتے ہوئے ہم ایک ایسی نسل ہے جو ایک برگزیدہ نسل ہے. ابراہم کو ایک برکت دی گئی جو فزیکل ہے. ابراہم کا کووننٹ ایک فزیکل کووننٹ ہے. ابراہم کے ساتھ میں اور آپ فزیکل گریس کو لیتے ہیں، فزیکل بلیسنگ، پراسپیرٹی سب کو. مگر جب ہم یسوع کے کووننٹ کے تھرو آتے ہیں، the covenant of peace, the covenant of love, the covenant of eternal life، میں اور آپ ایک ایسی نسل بن جاتے ہیں جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، جو ایک برگزیدہ قوم ہے، ایک نسل ہے. So I believe پاس صاحب God is calling us. اور آپ کے چینل کے تھرو جتنی دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، I want to tell you one thing. پاسا خالد صاحب ہیں اور ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. We are not some special people. We serve God. اور God has taken you. I think so, Pastor, you told me last time. آپ نے مجھے you have been to 40 countries almost. Yes. اور 40 ملکوں تک اس انجیل کو لے کے گئے. ایک وقت ایسا اور آج 150 ممالک سے بھی زیادہ تھرو ٹی وی چینل ہم پہنچ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ آج سے چند سال پہلے اس ملک میں ایک تصور تھا، ایک امیج تھا کہ صرف فارنر آئے گا، گورا آئے گا تو کچھ ہو سکتا ہے. آج خدا مجھے اور آپ کو اس مٹی سے دوسرے ملکوں تک لے کے جا رہا ہے، اس ٹی وی کے تھرو، فزیکلی طور پہ، میڈیا کے تھرو. سو گاڈ از ریزنگ اے جنریشن. جس نے ابراہم سے بولا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. جب ہم مسیحیت کے اندر ہیں تو ہم چھوٹے نہیں ہیں. پلیز لسن اٹ کیئرفل مائی برادرز اینڈ سسٹرز. میں اور آپ نمبرز میں مینورٹی ہو سکتے ہیں مگر اس ملک کی برکت کا باعث میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم اس امن کے شہزادے کے فرزند ہیں جس کے پاس زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے. اس نے برکت مجھے اور آپ کو دی ہے. اور ابراہم کے بیٹے کی ایک بڑی خوبصورت بات پاسا اسحاق کی مجھے لگتی ہے، جس ٹائم اس نے کنوؤں کو کھودا جو اس کے باپ کے ٹائم پہ کھودے گئے تھے، تو انہوں نے اس پہ لڑائی کر کے اس سے کنویں لینے واپسی کر دیا. اور جب پہلا لیا گیا، دوسرا لیا گیا، مگر جب اس نے تیسرا کھودا تو اسے لیا نہیں گیا. لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ حادثہ تھا. بات یہ نہیں تھی، اس کے اوپر جنریشنل بلیسنگ تھی. جہاں پہ اسحاق کا قدم تھا پانی وہاں پہ آ جاتا تھا. آج جہاں پہ میں اور آپ ہیں، ہم اس ملک کے لیے برکت کا باعث ہیں. اس ملک کے لیے میں اور آپ برکت کا باعث ہیں، بلکہ ہم قوموں کے لیے برکت کا باعث ہیں. بیکاز آور گاڈ از اے گاڈ آف نیشنز ایون آلسو. میرا اور آپ کا خدا قوموں کا خدا ہے. سو آئی بلیو پاس صاحب God will going to bless this civilization even also and everything, but in the process of this God is calling us to preach this gospel. Thank you so much Pastor داؤد نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ خدا ہمیں برکت والے اور باعث برکت بنانا چاہتا ہے. خدا نے ابراہم کو برکت دی اور اسے کہا کہ میں تیرے وسیلہ سے دنیا اور قوموں کو برکت دوں گا. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ چرچ کلیسیا روئے زمین پر مسیح کا بدن ہے، اس کا امبیسڈر ہے، اس کا نمائندہ ہے، تاکہ دنیا اور قومیں اس کی نزدیکی میں، اس کی روشنی میں آ جائیں. ابھی میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر طارق سیمول صاحب سے بھی کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے. ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا ہماری نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے اور آنے والی نسلوں میں عجیب اور بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. جی پاسٹر صاحب. میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا خروج کی کتاب میں سے، اس کا 3 باب، کہ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا ہے. اور فرسٹ ٹائم خدا اس سے جب بولا ہے اور اس کی آواز کو سن کر وہ ڈر گیا ہے، اس کے اندر ایک ڈر خوف آیا تھا، اور اس کو ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک امید تھی کہ میں جس کی آواز سن رہا ہوں وہ قادر مطلق خدا ہے، میری زندگی کو تبدیل کرے گا. اور اس کی آواز کو اس نے سنا ہے اور اس کی زندگی میں ایک اطمینان آیا ہے. اور اس کے بعد وہی شخص ایک قوم کو لے کے چلنے والا بن گیا ہے. جو لوگ بڑی مشکلات میں، بڑی پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے، ان لوگوں کو وہ لے کے آگے جانے کا ذریعہ بنا. اور ہم خود پہلے ٹھیک ہوں، دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور موسیٰ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس کی لائف کیا تھی پہلے، اور اس کی لائف میں جب خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اس کی لائف چینج ہو گئی. تو ہمیں جب دوسروں تک پہنچنے سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، کہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہیں تو نیکسٹ جنریشن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں پاسٹر طارق کہ اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہمارے حالات بدلے، خدا حالات بدلنے سے پہلے ہمیں بدلنا چاہتا ہے. اور اگر ہم تیار ہیں کہ ہم تبدیل ہو جائیں تو پھر خدا ہمارے حالات بھی بدل دے گا. آمین. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسی لیے خدا نے اس کے ساتھ انکاؤنٹر کیا اس جھاڑی میں سے، کہ ایک بڑی قوم کو وہ لے کے نکلا وہاں سے، اور وہاں پر خدا نے ان کے لیے بڑے عجیب کام کیے. وہ کہ بنی اسرائیل اس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہے کہ ہمیں وہیں پر رہنے دیتا، لیکن وہ پھر بھی خدا کے ساتھ ان کے لیے شفاعت کرتا رہا. اور وہاں پر خدا نے بڑے بڑے عجیب کام کیے، کیونکہ ہم اس عظیم خدا کی خدمت کرتے جس کو پرنس آف پیس کہا گیا، اور وہ ایسے ناممکن کام کر ڈالتا ہے
جو ہماری سوچ سے بالا تر کیا ہے. بات. اور اس لیے ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اور جب ہم خود صحیح طرح سے چینج ہو جائیں گے تو ہماری نیکسٹ جنریشن ہمارے وسیلہ سے چینج ہو سکتی ہے. ہمارے اندر کچھ دیکھیں گے, ہمارے اندر خدا کی قدرت دیکھیں گے, خدا کی برکت دیکھیں گے, اور اس کا معیار جب ہماری زندگی میں ہوگا اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی ان کی نسلیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت خوبصورت بات کی پاس طارق نے کہ موسیٰ کو لاٹھی خدا نے اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ بندے کی جان لے. خدا نے اتھارٹی دی تھی, اختیار دیا تھا, اور موسیٰ نے اپنی اتھارٹی کو, اپنے اختیار کو مس یوز کیا. آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری بلیسنگز ہیں, روپیہ پیسہ ہے, اتھارٹی ہے, کوئی بڑا مقام ہے, بڑی سیٹ ملی ہوئی ہے, اور وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. آپ کے لیے میسیج ہے کہ موسیٰ کو خدا نے لاٹھی اس لیے نہیں دی کہ وہ ایک مصری کی جان لے, بلکہ وہ لاٹھی اس لیے دی کہ خدا اس لاٹھی کے ذریعے سے معجزات کرنا چاہتا تھا. میرا اور آپ کا چناؤ خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے, خدا کے کام اور اس کی تعلیم اور اس کی خدمت میں بدنامی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. تو ہم بہت خوبصورت بات آپ نے کی پاسٹر طارق, تھینک یو سو مچ. ابھی میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر نتھینیل صاحب بھی ہیں, تو ان سے بھی ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا ہماری نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے اور آنے والی نسلوں میں خدا بڑا کام کرے گا. جی بردر, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ پاشا صاحب. میں یہاں پہ بڑی ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خدا کبھی بھی کسی ایک شخص کو نہیں چنتا. دنیا کی نگاہ میں جی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, عزیز و اقارب رشتہ دار یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نتھینیل کو خدا نے چن لیا ہے ہماری فیملی میں سے, لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ نتھینیل کو نہیں, نتھینیل کی تمام نسلوں کو خدا نے آگے چن لیا ہے. پاسٹر داؤد نے ابراہم کی بات کی, میں اس کو بھی تھوڑا سا لے کے آگے چلتا ہوں. ابراہم کا باپ, اس کی ماں اور انفیکٹ اس کے سارے خاندان کے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابراہم ہم سے جدا ہو گیا ہے, یا اس کو خدا کی آواز آئی, یا وہ خدا کے پیچھے چل پڑا ہے. لیکن میں بھی وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ ابراہم کے بعد بہت ساری نسلیں, بالکل, اور جیسے انہوں نے بات کی کہ اس میں سے پھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کی نجات بن جائے گا. سو میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنی اگر بات کرتا ہوں, پاسٹر داؤد کی, پاسٹر طارق صاحب کی میں بات کرتا ہوں, آپ کی میں بات کرتا ہوں, دنیا کی نگاہ میں ہم پاسٹرز ہیں, ہم چنے گئے ہیں نجات کے لیے یا خدمت کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بائبل مقدس اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری بہت ساری نسلیں اس مقصد کے لیے چن لی گئی ہیں, اور یہ ایسا مقصد تھا جو بنائے عالم سے بھی پیشتر تھا. اس وقت عالم بھی نہیں تھے, جہان نہیں تھے, جب مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو خدا نے چن لیا تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں میرے باپ کو خدا نے چنا, ان کے بھائیوں میں سے, ان کے والدین اور آباء و اجداد میں سے کوئی پہلا وہ شخص تھا میرے والد صاحب جنہیں خدا نے چنا اور نجات ان کو دی, اور وہ خدمت میں آئے. اس کے بعد اب میرے بڑے بھائی اور میں, اور میرے دونوں بچوں کے لیے خدا نے کلام کیا ہے, اور نہ صرف میرے ساتھ کیا ہے, میرے والد صاحب حیات تھے اس وقت جب خدا نے ان کے ساتھ میرے بچوں کے لیے کلام کیا تھا. اور انفیکٹ مجھے یاد ہے پاسٹر داؤد کی وسیلہ سے خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا کہ صرف تیرا بیٹا جوئل نہیں, آگے اس کے بچے بھی اور اس کے بچے بھی. سو دا گاڈ آف جنریشن, خدا نسلوں کا خدا ہے, خدا تمام نسلوں کا خدا ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ بلکہ بڑا پراؤڈ میں فیل کرتا ہوں, اس میں بڑا آنر ہے میرے لیے کہ میں اس کے لیے چنا گیا ہوں اور اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے کال کیا ہے. پریز دی لارڈ. شکر گزاری, ونڈرفل, بہت اچھے جی, زبردست بات کی ہے خدا کے بندہ پاسٹر نتھانیل صاحب نے کہ خدا نے مجھے بھی چنا ہے, اور پھر کس طرح خدا نے ان کے والد صاحب کو اور پھر ان کے بڑے بھائی اور ان کی زندگی میں خدا کام کر رہا ہے. اور مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار ہے. کئی دفعہ ہم بے وفائی کر جاتے ہیں, اپنے بلاوے, اپنی کالنگ کی بے قدری کرتے ہیں. جیسے ہم عیساؤ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنا جو پہلوٹے کا حق تھا وہ دے دیا اس نے. تو بے شمار لوگ آج دولت کی خاطر روپے پہ, کمپرومائزنگ سن بھی لوگوں کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو عزیزو, میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اگر ہم وفادار رہیں گے تو پھر یقیناً خدا ان بلیسنگز کو, ان برکات کو نسل در نسل جاری رکھے گا اور اس کا کام ہوتا رہے گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر داؤد کی طرف آئیں اور ان سے مزید اس حوالے سے جانیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیتے ہیں. جی پاسٹر صاحب, جس میں پاسٹر نتھانیل بات کر رہے تھے, تو میں پاسٹر I was 21 when I accepted Jesus. میں 21 سال کا تھا
اور اپنی جنریشنس کے اندر آئی واز دا فرسٹ ون بورن اگین کرسچن، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، نئے سرے سے پیدا ہوئے اور ایک نئی برگزیدہ لوگ بنے. تو آفٹر دیٹ آئی وین مائی بردر مائی سسٹر، اور آئی واز ناٹ اے پریچر، میں کوئی پاسٹر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اس میں پیشن تھا. اور پیشن کے دوران میں نے اپنی والدہ کو، پھر 5 سال بعد میرے والد، لیکن میں جس میں خدمت شروع کی پاسے 5.5 سال پہلے، تو مجھے آج بھی یاد ہے جو میرے پاس اس ٹائم چرچ ہے اسپین کے اندر. تو آپ ٹریول کرتے ہیں یورپ اور آپ جانتے ہیں اسپین میں بھی میں گیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کسی کا چرچ تھوڑے ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں. ایون امریکہ میں بہت سارے ایسے چرچز ہیں، ویری فیو، اب میں مطلب زیادہ نہیں میں نے دیکھے کہ امریکہ بڑا ترقی یافتہ، لیکن وہاں بھی ہمارے پاکستانیوں کے چرچز نہیں ہیں، بہت کام ہے. تو پاس صاحب مجھے خدا نے 17th of July 2016، تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں پریچ کرنے کے لیے جاتا، خدا نے بولا 2 ہفتے بعد تو اس چرچ میں سرمنی سنائے گا، تیرے پاس جگہ ہوگی، وہ تیرے اپنے نام پہ کانٹریکٹ ہوگا اور تو وہاں پہ پریچ کر رہا ہوگا. اور 2 ویکس کے اندر بہت مشکل تھا، اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس. 2 ویک کے اندر آپ جگہ نہیں ڈھونڈ پاتے یہ پاکستان کی. تو مجھے آج بھی یاد ہے میں نے چرچ میں کھڑے ہو کے بولا کہ 2 ویک بعد جو 2 ویک بعد سروس ہوگی یہاں پہ نہیں ہم لوگ کریں گے. وی ور شیئرنگ این افریقن چرچ. اور بھائی صاحب جس سے وہ چرچ باندھ رہا تھا وہ 2 ہفتوں کا 30 دن ہمیں وہ جگہ مل گئی. فنانشی طور پہ کس طرح مجھے نہیں معلوم آج تک. فری سر اس کا سارے کا سارا جو اندر کام لکڑی کا ہر چیز پینٹ وہ چند چرچز کے لڑکوں نے آ کے کر کے ہمیں فری دے دیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے جس ٹائم وہ آلٹر باندھ رہا تھا پائی صاحب، تو میری بیٹی جو بڑی والی بیٹی ہے اس ٹائم 5.5 سال کی تھی. اور آئی نیور ایور کین فارگیٹ دیٹ ورڈس. میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے اسپینش میں بولا، پاپا un día yo voy a predicar ahí, voy a pastorear. That was the thing I will never ever forget it. اس نے مجھے بولا، پاپا ایک دن جب میں بڑی ہوں گی میں وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ یسوع زندہ ہے. That is our God پاش صاحب. People see it differently. مجھے نہیں معلوم آج اب کس سچویشن میں ہے، but I want to tell you, if you are faithful with God, God is more than faithful with you. خدا نسلوں کو چنتا ہے. اور میں اس بات کو اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کروں. اس 5.5 سال کی بیٹی نے جس نے مجھے آ کے بولا، جو مکاشفہ مجھے اپنی زندگی کے 35ویں سال 34ویں سال میں جا کے ملا، اس بچی کو 5.5 سال کی عمر میں پاش صاحب اس نے آ کے مجھے بولا پاپا. اور وہ آلٹر سے بھاگتی ہوئی آئی، وہ کارپینٹر لڑکا بنا رہا تھا، اور اس میرے کان میں آ کے بولا، پاپا ایک دن میں بھی وہاں پہ کھڑی ہوں گی اور آپ کو پتا ہے میں کہ آپ کیا کرو گے؟ کہتی پاپا میں لوگوں کو بتاؤں گی یسوع زندہ ہے، میرا یسوع زندہ ہے. آر جیسس از لائف، اس لیے پرنس آف پیس ہے. کیا میں اور آپ اس امن کو کسی کے بعد لے کے جا رہے ہیں؟ چلی جا رہے ہیں. بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیس کی ضرورت ہے، جن کے پاس پیس نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس پیس نہیں ہے تو آپ کے پاس مسیح نہیں ہے. پلیز لسن اٹ کیئرفلی. آر گاڈ از اے گاڈ آف جنریشنز. مگر وہ جنریشنز کے اندر کیا پیس ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم چرچز کے اندر بھاگا بھاگی لگی ہوئے ہیں، آج ڈینومینیشنل طور پہ ہم بنٹے ہوئے ہیں، مگر کیا میں اور آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے؟ اور وہ صرف ایک سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف پرنس آف پیس کر سکتا ہے. کیونکہ وہ کوئی ڈینومینیشن لے کے نہیں آیا، وہ کوئی مذہب لے کے نہیں آیا، وہ محبت کو اور سلامتی کے ساتھ لے کے آیا. اور میں اور آپ اس محبت کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ نئی نسلیں تیار ہو سکیں، نئی نسلوں کو برکت مل سکے، نئی نسلیں چینج ہو سکیں. اور بھائی صاحب میری جو چھوٹی بیٹی تھی جب 1.5 سال کی ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ اس کو کہیں پہ بھی اس نے گرنا، وہ گرتی بہت زیادہ تھی جب چلنا اسے، تو وہ جب تک روتی تھی جب تک اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے. اس کو یہ ہوتا تھا کہ میرے سر پہ جب ہاتھ رکھا جائے گا تو میں ٹھیک ہوگی. اور اس کو جیزس بھی نہیں بولنا آتا تھا، اور وہ تتلاتے، وہ بیسیکلی شروع میں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہتی ہے، کیا کہہ رہی ہے. بالکل صحیح. اور بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ کہتی ہے جیزس بولو، جیزس بولو، جیزس بولو. گاڈ از ریزنگ اے جنریشن. اس نے ابراہیم کی نسل کو کھڑا کیا تو میری اور آپ کی نسل کو بھی بلا رہا ہے، اور میری اور آپ کی جنریشنز کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور گاڈ از فیتھفل گاڈ. اور اس چیز کو جاننا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے بعد کی جو نسل ہے میرے اور آپ سے بہتر ہوگی. کیونکہ ابراہیم بھائی صاحب 75 ایج میں بلایا جاتا ہے، اور 99 ایج تک خدا اس کو جہاں سے 70 میں آ کے گیا، واک بیفور می اینڈ بی پرفیکٹ. تو میرے حضور چل اور کامل ہو. خدا کہہ رہا ہے تو ٹھیک نہیں چل رہا جس طرح میں چاہتا ہوں. مگر اس کا بیٹا ان ہز ٹین ایج اس مذبح پہ لیٹ گیا تاکہ اس کی قربانی دے دی جائے. جو ابراہیم کو 100 سال لگے اس کے بیٹے کو ٹین ایج کے اندر وہ خدا کے مذبح پہ. اٹ مین
کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کی. میں اور آج اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. Thank you. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بہت شکریہ پاسٹر داؤد. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت بھی دے رہا ہے اور آج آپ کی زندگی میں خدا تبدیلی کو لانے والا ہے. آپ کے حالات بدلنے والے ہیں, کیونکہ خدا کا کلام, اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے, بدل دیتی ہے. خدا کا کلام جب آپ کے جیون میں اترے گا آپ بدل جائیں گے. گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن اب ہم چھوٹا سا بریک لینے والے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.